किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध हुकूमत में अफसरशाही किस तरह से राज करती है और उनकी भर्ती किस अंदाज से होती है और कैसे मेरिट का कत्ल आम होता है, इसकी खबरें हम इस प्रोग्राम में भी और इसकी मुतअद्दिद मिसालें नैब में दूसरे अदालती अहकामात में मौजूद हैं। एक और ताज़ा तरीन मिसाल जो सामने आई है ये उन 17 ऑफिसर्स के हवाले से है जो अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत कई अहम ओहदों पे काम कर रहे हैं सिंध में, और ये वो लोग हैं जिन्हें बराह रास्त बग़ैर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान से इनकी नौकरियों पे भर्ती किया गया था, और हर एक की पहचान ये है कि वो किसी बड़े सियासी बड़े के या सियासी वडेरे के खालिसतन और बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं या दोस्त रहे हैं। इन तमाम लोगों को एक तो पहले बग़ैर पब्लिक सर्विस कमीशन के भर्ती किया गया, उसके बाद जो बेसिक इम्तहानात ज़रूरी होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास करने के लिए, वो भी तमाम इम्तहानात जब उनका वक्त आया यही 17 लोग जो थे ये उनसे भाग गए, उन्होंने इम्तहान में बैठने से इनकार कर दिया। 2 लोग सिर्फ इम्तहान में बैठे, वो भी फेल हो गए, और इसके बावजूद हुकूमत सिंध ने गो कि ये सब कुछ अदालती हुक्म के तहत हुआ था। सिंध हाई कोर्ट ने इसका हुक्म दिया था कि इन ऑफिसर्स को अब इम्तहानात इनसे दिलवाए जाएँ और बेसिक इम्तहानात जो हैं वो इनसे दिलवाए जाएँ। बेसिक इम्तहानात से भी इन तमाम ऑफिसर्स ने बासिवाय 2 के इनकार कर दिया बैठने से, मगर हुकूमत सिंध ने चुप साधी हुई है, और अब ये वो तमाम लोग जिनकी काबिलियत जिनकी तालीमी अहलियत इंतहाई मशकूक है, अदालती हुक्म की अदूली के बावजूद अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं। और इसमें वो लोग हैं जहाँ पे खूब रिश्वत के बाज़ार गर्म रहते हैं। रेवेन्यू के वज़ीर हैं, रेवेन्यू की वजारत में ये लोग काम करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हैं और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि अब अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत सिंध ने नौकरियों पर रखे हुए हैं, जबकि इनकी तालीमी काबिलियत और इनकी अहलियत जो है वो बुरी तरह से न सिर्फ मशकूक हो चुकी है बल्कि वो किसी भी सूरत से अदालती हुक्म के पस मंज़र में ये अहल नहीं है कि इन ओहदों पे काम करें। इसकी मज़ीद तफसीलात हमसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये 2 डिफरेंट मामलात हैं। पहले तो ये वो लोग हैं और जो कि शायद दर्जनों हैं, ये सिर्फ 17 नहीं हैं, जिनको कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बराह रास्त भर्ती किया, ख़ास तौर पे सन 2008 से 2013 के दरमियान। ये उन्हीं में से 17 लोग हैं? नहीं खान साहब, ये वो लोग जो हैं पीपल पार्टी की जो साबका हुकूमत थी सैयद अब्दुल्ला शाह वाली दौर की, उसमें हैं, और कुछ लोग जाम सादिक साहब के ज़माने के हैं और कुछ लियाकत अली जतोई साहब के ज़माने के हैं। ये लोग एक नहीं, ये कोई 50 लोग थे जो पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास करके असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर भर्ती किए गए। तो इनकी जो 50 लोग हैं इनकी जो भर्ती है उनको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में ये बताया है, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन दी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से बाईपास करके जितने भी बंदे भर्ती किए गए हैं उनकी तमाम की भर्तियाँ आइन की बुनियादी आर्टिकल्स के खिलाफ है। तो इस बेस पर उन्होंने कहा कि ये हुकूमत से तौहीन अदालत करे, इन तमाम बंदों को निकाला जाए। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया है तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, वही इसको इंटरप्रेट करेगी। लेकिन ये बात सामने आ गई कि ये जो 17 बंदे इसमें ऐसे थे जो ना सिर्फ जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन का बुनियादी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास नहीं किया, लेकिन जो उसका डिपार्टमेंटल इम्तिहान जो बहुत ज़रूरी होता है जिसमें 10-12 कवानीन सिखाए जाते हैं, उससे भी उन्होंने एग्जम्पशन हासिल करी वज़ीर आला सिंध के सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए। तो हाईकोर्ट ने कहा ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है पूरे सिस्टम के साथ। तो बंदे जो लोग बुनियादी कवानीन नहीं जानते, जो डिपार्टमेंटल इम्तिहान नहीं देते, आपने उन लोगों को रखा है, बल्कि उनको तरक्कियाँ दे दी हैं, अगले ग्रेड में दे दिए। अब सेक्रेटरी बन गया, अब सेक्रेटरी रेवेन्यू है, एक रजिस्ट्रेशन के, एक IG रजिस्ट्रेशन है, सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी हैं, कुछ डिप्टी कमिश्नर हैं। ये कवानीन खान साहब वो कवानीन होते हैं जिसमें रेवेन्यू लॉज होते हैं, लैंड रेवेन्यू होता है, इसमें CRPC होता है, एविडेंस एक्ट होते हैं। और ये जो ये कौन से वज़ीर आला थे खोकर साहब, ये कौन से वज़ीर आला थे जिन्होंने कहा कि
بھائی رہنے دو ان کو، امتحان نہیں، ان کو میں ایگزمپٹ کرتا ہوں کہ یہ امتحان دیں، اور جو کہ لازمی تھا ان کی ترقی کے لیے، اور ہائی کورٹ کا حکم ہے، سندھ ہائی کورٹ کا، مگر کہا کہ یہ کون وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے یہ اپنا اختیار استعمال کیا؟ صادق صاحب مرحوم جام صادق صاحب کے دور کے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مرحوم عبداللہ شاہ صاحب کے دور کے ہیں، سید مراد علی شاہ صاحب کے جو والد صاحب تھے۔ اس میں دیکھیں خان صاحب، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈویژنل مجسٹریٹ بنتے ہیں، اور یہ جو ریونیو میں ممبر بن جاتے ہیں تو یہ اپیلیٹ ہائیسٹ مطلب اپیلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے ریونیو معاملات کے۔ اب جو آدمی، اور اس کا ہائی کورٹ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جو آدمی جو بنیادی قوانین کا امتحان نہیں دے سکتا ہے وہ اپیلیٹ چلاتے ہیں، وہ کورٹ چلاتے ہیں، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو یعنی پورے سسٹم کا بیڑا گرک کرنے کے بعد ہے۔ اب ایک آئی ڈی رجسٹریشن لگایا ہوا ہے، اس میں رجسٹریشن لاز بھی ہوتا ہے، اسٹیمپ لاز بھی ضروری ہوتے ہیں پاس کرنا، اس کو آپ نے آئی ڈی رجسٹریشن لگایا ہوا ہے پورے سندھ کا۔ دوسرا جو ہے وہ ممبر رجسٹریشن لگایا ہوا ہے بورڈ آف ریونیو میں، پورے سندھ کا وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ان کو جو بنیادی قوانین ہیں وہ دینے کے امتحان دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں نے لوگوں سے بات کی بھائی آپ یہ امتحان کیوں نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، اس کو سپریم کورٹ میں ہم نے ریویو کے لیے پٹیشن داخل کی ہے، لیکن نہ اس کا کوئی اسٹے ہے اور نہ اس پہ کوئی ڈیسیشن ہے۔ سندھ حکومت کو کہا گیا کہ 6 مہینے کے اندر ان لوگوں کو اگر امتحان نہیں دیا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، یعنی فارغ کیا جائے۔ اور دوسری بات اس میں ڈیسیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ جو انہوں نے بنیادی امتحان ہی نہیں دیا تو ان کو تو فیلڈ کے پوسٹوں پہ رہنا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو ہٹانا چاہیے، لیکن ہائی کورٹ اس فیصلے کو بھی سندھ حکومت کے جو اعلیٰ وہ ماننے کی تیار نہیں۔ تو یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے نا، یہ عدالتی حکم ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور صرف اس بیت پہ کہ پٹیشن دائر کر دی ہے کسی اعلیٰ عدالت میں، یہ تو بالکل ناقابل قبول عذر ہے۔ بالکل خان صاحب، یہ بنیادی طور پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے، جس میں چیف سیکرٹری سندھ، حکومت سندھ اور سندھ حکومت کے جتنے بھی اعلیٰ افسران جن کو کہا گیا تھا انتظامیہ کو کہ بھائی آپ اس پہ عمل درآمد کریں، انہوں نے جب عمل درآمد نہیں کیا، ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ان تمام عہدوں کے مزے لے رہے ہیں، اور تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کو جہاں تو کورٹ کو اس وہ موٹو لے، یا کوئی آدمی پھر کورٹ میں جائے ان کے خلاف اور ایسی کوئی پٹیشن دے تو پھر کارروائی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ہمارے پورے خطے میں بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب بھارت شدید تنہائی کا شکار ہے۔ بھارت کے تعلقات اس کے قریب ترین ہمسائے نیپال سے بڑے کشیدہ ہیں، سری لنکا کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، چین اور پاکستان کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب ایران نے بھی بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات عملی طور پہ قطع تعلق کیے ہیں، اور چاہ بہار پروجیکٹ سے ایران نے بھارت کو نکال باہر کیا ہے، اور اس طرح سے اس خطے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اب ایران نے چین کے ساتھ، جو ہمارا بڑا عظیم دوست ہے، اس کے ساتھ دفاعی، تجارتی اور بہت ہی امپورٹنٹ معاہدے کیے ہیں، تقریباً $400 ارب کے۔ یہ خطے کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا تفصیلی تجزیہ حاصل کریں گے۔ خارجہ امور کے نامور ماہر اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کے سربراہ سینیٹر مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمارے خطے میں بہت ہی دلچسپ، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بھارت اب اسی خطے میں، اسی جنوبی ایشیا میں، وسط ایشیا کے ان پورے ممالک کے درمیان تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چین، پاکستان، نیپال، اب سے ایران بھی ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب چاہ بہار پروجیکٹ میں، جو ریل پروجیکٹ کا حصہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے بنانا چاہ رہا تھا، اس نے بھارت کو اس سے نکال باہر کیا ہے، کیونکہ بھارت تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا، اس کے لیے فنڈنگ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اور خبریں یہ ہیں کہ اب چاہ بہار بندرگاہ کے منصوبے سے بھی بھارت کو ایران علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے۔ پورے خطے میں بھارت تنہائی کا شکار نظر آتا ہے، خطے کے اہم ترین ملک اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب چین سے اب ایران کے تعلقات میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ چین پاکستان کا بھی بہت عظیم دوست ہے، اور اس طرح سے یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ خبروں کے مطابق حالیہ دنوں میں چین اور ایران کے درمیان $400 ارب کے تاریخی ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور منصوبے سامنے آئے ہیں، جس میں دفاعی، تجارتی اور ریلوے سے منسلک منصوبے شامل ہیں، اور یہ چین کی روڈ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کا حصہ ہوں گے۔ اور یقیناً یہ ہمارے خطے کے لحاظ سے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ چین
چین پاکستان کا عظیم ترین دوست ہے اور چین کے ایران سے تعلقات یقیناً پاکستان کے لیے بہت ہی مستحکم ثابت ہوں گے۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پوری دنیا کے لحاظ سے۔ چین نے ایران کا ہاتھ پکڑا ہے بلکہ گلے لگایا ہے۔ اس کی تمام تفصیلات آج کے نیو یارک ٹائمز نے جاری کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق چین اور ایران کے مابین طے پائے جانے والا $400 ارب کا یہ معاہدہ اگلے 25 سالوں تک نافذ العمل رہے گا۔ اس معاہدے کے تحت چین ایران میں توانائی، انفراسٹرکچر، سویلین جوہری تنوع میں سرمایہ کاری کرے گا۔ جواب میں ایران چین کو 25 سال تک سستے داموں تیل کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران نیوکلیئر ڈیل سے نکل جانے اور ایران پر بیجا پابندیوں نے ایران کو مکمل طور پر چین کی جانب دھکیل دیا ہے اور امریکہ کی ایران کو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ایرانی معیشت کا دار و مدار اس کی تیل برآمدات پر ہے، جو کہ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لگائی گئی سینکشنز کے بعد سے زوال کا شکار ہے۔ دوسری جانب چین تیل درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنی ضروریات کا 75% تیل درآمد کرتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے معاشی مشیر نے حالیہ بیان میں کہا کہ ایران کو اپنی تیل کی پیداوار کو یومیہ 85 لاکھ بیرل تک پہنچانا ضروری ہے، جس کے لیے اسے چین کی ضرورت ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس معاہدے سے متعلق رد عمل میں کہا کہ امریکہ ان چینی کمپنیوں پر مالی پابندیاں عائد کرتا رہے گا جو ایران کی مدد کرتی ہیں۔ چین اور ایران کے دفاعی تعلقات میں بھی زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں ایران، چین اور روس نے خلیج عمان میں مشترکہ بحری مشقیں کیں، جس کے بعد ایرانی نیول کمانڈر کا کہنا تھا کہ بحری مشقوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خطے میں امریکی حملوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ خطے کی اس بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت پہ بات کریں گے اور اس کا سیر حاصل تجزیہ حاصل کریں گے۔ پاکستان میں خارجہ امور کے سینئر بہت ہی مستعد معتبر اینالسٹ اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز ہے اس کے چیئرمین رہے ہیں جناب سینیٹر مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے ریجن کے لحاظ سے یہ ایک گیم چینجنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو چین اور ایران کا نہ صرف یہ کہ ایک بہت ہی میسو یہ سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، بلکہ ایران اب ویزیبلی ڈسٹنس کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ، اور اب تو اس نے چابہار کے ریلوے پروجیکٹ سے اس کو نکال باہر کیا ہے۔ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ بہت اہم اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے جس کے بڑے ایٹ لیسٹ پاکستان پر مثبت اثرات ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک طرف جو دباؤ ڈال رہا تھا امریکہ بیک وقت چین پر بھی اور ایران پر بھی، انہوں نے مجبور کیا ایران اور چین کو یہ اتحاد کرنے میں، اور اس اتحاد سے ہندوستان کا انخلا ہو گیا ایران سے، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ ایک بار پھر 2006 میں انہوں نے ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن سے بھاگ گئے تھے امریکی دباؤ میں، اور اس دفعہ جو مودی نے وعدہ کیا تھا 2016 کی دورے کے بعد کہ وہ ایک ریلوے سسٹم بنائیں گے زاہدان تک چابہار سے، اس سے بھی وہ انہوں نے انحراف کیا۔ تو اب اس سے ایک خلا پیدا ہوگی جو چین نے پر کر دی ہے۔ اور ایک اور اہم بات ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ چائنیز کرنسی میں ہوگا، تیل کا جو ہے یوان میں، ڈالرز میں نہیں ہوگا، یعنی کہ ڈالرز کی جو اجارہ داری ہے وہ بھی اس سے ہٹ ہوگی۔ تو ہمیں جو خدشہ تھا کہ چابہار جو 120 کلومیٹر دور ہے گوادر کے، وہاں ہندوستان نہ بیٹھ جائے، آگے بھی کلبھوشن یادو بھی وہاں سے ہی آئے تھے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو اب وہ خدشہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بیس جو ہے ایک فرینڈلی پاور کے پاس ہوگا، یا کم سے کم چائنیز پریزنس ہوگی، جو چین پاکستان کا بہترین دوست ہے، اور اس دوستی کی وجہ سے ایران پاکستان تعلقات میں بھی تقویت پہنچے گی۔ اور آپ دیکھیں خطے میں جو تبدیلی آئی ہے، طاقت کا جو توازن ہے، اقتصادی اور سیاسی تبدیل ہوا ہے، کہ افغان پیس پروسیس میں بھی پاکستان کا کلیدی کردار ہے، سی پیک قائم اور دائم ہے، اور ایران نے جو کیا ہے ہندوستان کو نکالا ہے ایران سے، تو اس سے پاکستان کا مغربی سرحد، پاکستان کا سی پیک اور گوادر بندرگاہ، اور پاکستان کو ایک علاقے میں اور مضبوطی ملی ہے، اور ہندوستان کو جو پچھلے دنوں پٹائی کی ہے مشاہد صاحب، اس میں یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے نا کہ یہ اس وقت ہوئی ہے جب بھارت سے ایران کی ناراضگی اس وقت آئی ہے سامنے جب بھارت سے اس کے دوسرے ہمسائے ناراض ہو رہے ہیں، نیپال ناراض ہے،
سری لنکا ناراض ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ویسے مثالی تعلقات نہیں ہیں جیسے کہ بھارت کے پہلے ہوا کرتے تھے. اب چین تو ناراض ہے، چین سے تو جنگی صورتحال ہے، ایران بھی ناراض ہو گیا ہے، پاکستان کے ساتھ تو کوئی تعلقات ہے ہی نہیں، بہت ہی ٹوٹل آئسولیشن میں بھارت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بھارت کی پوزیشن اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ان کا انحصار امریکہ پر ہے، امریکہ کا بلکہ دم چھلا بن گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہی پر انحصار کر رہا ہے جو علاقے میں خطے میں چھوٹے ممالک ہوں یا بڑے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ نیپال کے ساتھ بھی انہوں نے جو گڑبڑ کی، بنگلہ دیش میں سب سے بڑا کشمیر کے حق میں جلوس نکلا گیا، سری لنکا چین کے ساتھ بڑا قریب آ گیا ہے. تو پاکستان کی تو ویسے ہی بڑی کلیئر پوزیشن ہے شروع سے، اور ہم نے بھارتی بالادستی کی مخالفت کی ہے، تو بھارتی بالادستی کو نقصان پہنچا ہے، اور بھارتی کی جو کوشش تھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی، پاکستان کو دباؤ ڈالنے کی، وہ اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. اور بلکہ ہندوستان کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو تنہا کریں گے، الٹا وہ خود تنہا رہ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس قسم کی تنہائی انہوں نے اسٹریٹجکلی پہلے نہیں دیکھی، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی اس کی گلوبل بھی کانسیکوینسز ہیں نا، ریپاکیشنز ہیں مشاہد صاحب، کیونکہ ایران کو اسٹرینگولیٹ کرنا چاہ رہا ہے، معاشی اس کا گلا گھونٹنا چاہ رہا تھا امریکہ، لیکن کیونکہ اب یہ ایک اتنی بڑی لائف لائن اس کو مل گئی ہے، ایران یقینی طور پہ معاشی طور پہ اب بہتر فیل کرے گا، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا اتنا امپورٹنٹ برادر ہمسایہ ملک ہے، وہ معاشی طور پہ بہتر فیل کرے. اور اب تو ہمارے ان کے ساتھ سیکیورٹی لیول کے بھی بہت زیادہ تعلقات ہیں، اور پرسنلی جنرل باجوہ نے اس سلسلے میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور کافی کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوئی ہے ہماری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے کہ دو جو ہمارے مغربی سرحد پر ہمارے ہمسائے تھے جن میں ہماری تھوڑی سی دوریاں تھیں، خاص طور پہ افغانستان اور ایران، دونوں کے ساتھ ہماری پہلی دفعہ بیک وقت اچھے تعلقات ہوئے ہیں. افغانستان میں تو ہم نے امن کے لیے بڑا کام کیا، پھر جنرل باجوہ پچھلے مہینے خود گئے ہوئے تھے افغانستان، اور اس سے پہلے وہ ایران بھی گئے، ایران کے آرمی چیف بھی پاکستان آئے، اور ایران کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی تعلقات، دفاعی تعلقات، اقتصادی تعلقات، انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہوگی ہے. تو جو ہمارا مغربی سرحد ہے، جو بارڈر تھا جہاں ہمیں خدشہ تھا کہ ڈی سٹیبلائزیشن ہندوستان کرنا چاہتا ہے، اب وہ معاملہ رک گیا ہے، اور ہندوستان جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ تنہا ہو گیا ہے، اور شمال میں جو چین ہے انہوں نے اس علاقے میں کر لیا ہے. تو ہم نظر آ رہے ہیں کہ ایک نیا صف بندیاں بن رہی ہیں. ایران چائنا ایک طرف ہے اور امریکہ اور ہندوستان ایک طرف ہے، لیکن یہ جو ہندوستان ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ کے غلط رخ پر ہے. اٹ از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اور یہ جو پاکستان ہے ہمارا کلیدی کردار بن گیا ہے سی پیک کی وجہ سے، ریجنل کنیکٹیوٹی کا، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، چین، ایران، افغانستان کو اکٹھا کرنے کے لیے تھرو روڈز، ریلویز، پورٹس، پائپ لائنز، اکانومی اینڈ انرجی. تو اللہ کے فضل سے ہماری پوزیشن سٹرونگ ہوئی ہے، ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اب خارجہ پالیسی میں ایک جان ڈالیں تاکہ ہم اپنا کشمیر کاز کو آگے لے کے چلیں، اور مودی کے ہندوستان کو مزید تنہا کریں اور اس کو بے نقاب بھی کریں، علاقے میں بھی اور ریجن انٹرنیشنلی بھی. ایک نادر موقع ہمیں مل گیا ہے اس ساری ڈیولپمنٹس کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کے قومی مفاد کے لیے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں چین بھارتی فوجی بہت بڑی جھڑپ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے. انٹرنیشنل میڈیا نے کنفرم کیا تھا کہ چینی فوجیں اب کافی اندر آ گئی ہیں، کئی کلومیٹرز اندر آ گئی ہیں. انہوں نے اپنی مضبوط فارمیشنز وہاں پہ قائم کر دی ہیں. اب بھارت نے ایک جھوٹ اپنی قوم کے ساتھ بولنا شروع کیا ہے. اس کے پیچھے مودی کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈوول ہیں، جنہوں نے کہ بھارتی میڈیا کے ذریعے، تمام نیوز پیپرز کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے یہ خبر مشہور کر دی کہ اب چینی فوجی وہ علاقہ چھوڑ کے اپنی جگہ پہ واپس آ گئے ہیں. یہ 100% جھوٹ ثابت ہوا ہے. وہ کیسے؟ مگر پہلے بھارتی میڈیا نے اس سلسلے میں جو واویلا کیا کہ چینی فوجی واپس چلے گئے ہیں، اس کی جھلک دکھاتے ہیں. یہ سارا ڈرامہ تھا، سب کچھ جھوٹ تھا. اس کے پیچھے اجے ڈوول تھا، اور خود بھارت کے ایک انڈیپینڈنٹ ویب چینل وائر میں اس کی باقاعدہ اس کا انکشاف ہو گیا ہے. بھارت کے سابق آرمی آفیسر کرنل ریٹائرڈ اجے شکلا، جو کہ بزنس اسٹینڈرڈ اخبار کے اسٹریٹجک افیئرز ایڈیٹر بھی ہیں، اس پوری کہانی کا پردہ چاک کر دیا اور کہا کہ یہ 100% جھوٹ ہے. وہ کیوں؟ اجے شکلا نے اس کے بارے میں بتایا.
اس طرح سے جھوٹ پھیلایا اجیت ڈوول نے بھارتی فوج کو استعمال کیا، اور جو حقیقت ہے کرنل اجے شکلا نے وہ بھی بتائی۔ دراصل چین تو اپنی جو پوزیشنز ہیں ان کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے۔ completely بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ہم سب پاکستانیوں کے لیے خوشخبری اور بہت ہی عمدہ خبر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ آج جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے کے پی کے ضلع ہنگو کے ٹل کے مقام سے۔ وہاں پر تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور یہ قابل ذکر دریافت ہے جو کہ اس ٹل کے مقام پر ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان کو تیل کی وافر مقدار ہاتھ میں آئی ہے، اور پھر پاکستان کو جو تیل اور گیس کے حوالے سے جو یہ ذخائر ملے ہیں، یقیناً اس سے پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا سالانہ جو ہے وہ زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ ہر لحاظ سے بہت عمدہ خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں تیل اور گیس کے مزید وافر ذخائر موجود ہیں۔ آج اس کا باقاعدہ اعلان ہنگری کی کمپنی مول نے کیا، جو کہ یہاں پر ایکسپلوریشن کا کام کر رہی ہے۔ ہنگری میں اس کمپنی کے ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ اس کا ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا۔ ہنگری کی انرجی کمپنی مول نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہنگو اور لوکھاٹ کے نزدیک ٹل بلاک کے مامی خیل ساؤتھ 1 میں اس سال 23 مئی تک تیل گیس کے کنویں کی گہرائی کامیابی سے تقریباً 5000 میٹر تک ہو چکی ہے۔ تجرباتی مراحل میں گیس تیل کا بہترین پریشر سامنے آیا ہے۔ مول گروپ کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر بیرسلاو گاسو نے حکومت پاکستان کو مبارکباد دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ دریافت انتہائی محفوظ اور خطرے سے خالی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تیل گیس کے نئے ذخائر پاکستان کے انرجی سیکٹر کی بہتری میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہنگری کی کمپنی مول پاکستان میں 21 سال سے گیس تیل کی دریافت میں مصروف ہے۔ OGDCL، PPL اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور جوائنٹ وینچر کی بنیاد پر مول اب تک پاکستان کے 13 مقامات اور ٹل بلاک کے 10 مقامات پر تیل اور گیس دریافت کر چکی ہے۔ ٹل بلاک میں مول کا 8.4% شیئر ہے۔ اس انتہائی اہم خبر پر دلچسپ اور بہت ہی خوشگوار خوشخبری پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی امور کے ایکسپرٹ محسن احسن، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آپٹیمس کیپٹل مینجمنٹ کے۔ بہت بہت شکریہ محسن احسن صاحب۔ کتنی امپورٹنٹ خبر ہے، یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ڈسکوری ہے اس پورے علاقے میں مزید ریزروائرز موجود ہو سکتے ہیں تیل اور گیس کے، اور خود اس کا سائز کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو کامران صاحب مجھے بلانے کا۔ جی بالکل، یہ کافی بڑی ڈسکوری ہے، اور پاکستان کے لحاظ سے بھی آئل ڈسکوری کافی بڑی ہے۔ پاکستان تقریباً 80,000 بیرلز پر ڈے پروڈیوس کرتا ہے، تو تقریباً 4% یہ پاکستان کی پروڈکشن کے سائز کے حساب سے ہے، اور ٹل بلاک بذات خود جو ہے وہ پاکستان کا تقریباً 15 سے 20% پروڈیوس کرتا ہے، 25% کے قریب 20,000 بیرلز ہے آؤٹ آف 80,000 بیرلز، تو ان کے لحاظ سے بھی ایک بڑی ڈسکوری ہے کہ 5 سے 6% ان کی اپنی ایگزسٹنگ پروڈکشن کا بنتا ہے یہ۔ اور یہ یقیناً اس میں شیئر ہولڈنگ تو مال کی ہے، مال نے ایکسپلوریشن کیا، مگر اس میں میجر شیئر ہولڈنگ تو ہماری پاکستانی کمپنیز کی نا، OGDC PPL وغیرہ۔ جی اس میں OGDC اور PPL تقریباً 28% کے شیئر ہولڈر ہیں، اور پاکستان آئل فیلڈ جو تیسری لسٹڈ کمپنی ہے اس کے تقریباً 21% کا شیئر ہے اس ٹل بلاک میں۔ تو اور محسن صاحب یہ اس جگہ پہ اس ڈسکوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹل بلاک ہے، اور یہ یقیناً بڑا فرٹائل ہے، اور اس میں مزید ایکسپلوریشن کی انشاءاللہ تعالی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہوپس بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا جو یہ KPK کا ایریا ہے اس میں کافی اچھی سائزبل آئل کی ڈسکوریز ہوئی ہیں۔ OGDC کی اپنی فیلڈز بھی ہیں، کچھ چندہ اس ایریا میں، میلا اور باقی یہ ٹل بلاک ہے، ان سب میں اچھی سائزبل آئل کی ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ تو امید یہی ہے کہ اگر یہ اس میں جیسے ان کی اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہے اس کے یہاں پہ فردر ٹیسٹس بھی ہوں گے، تو ہوپس تو یہی ہیں کہ یہاں سے اور فردر ڈسکوریز بھی انشاءاللہ آگے کے دنوں میں ہمیں ملتی رہیں۔ کیا اس کے علاوہ محسن صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا یہ جو
ایکسپرٹ ایک ونٹیج پوائنٹ ہے اس کے لحاظ سے کہ ہمارا ایکسپلوریشن جو پوٹینشیل ہے، یعنی کہ جو ہمارے جو ذخائر ہیں اور جو کہ ہم دریافت کر سکتے ہیں، معدنیات، تیل، گیس وغیرہ، یہ ابھی کتنا انٹیپڈ ہے، کتنا ابھی ہمیں اس کو تلاش کرنا باقی ہے، اور جو کہ ہم جس میں پیچھے رہ گئے ہیں، کتنا ہمارا پاکستان کا پوٹینشیل ہے جو ماہرین سمجھتے ہیں؟ سر ہمارے خیال سے دو ایریاز جو ہیں جس میں سندھ ہے اور سمجھے پنجاب ہے، اس میں کافی اچھی ڈیسنٹ سائز کی ایکسپلوریشن آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن جیسے بلوچستان ہے، کے پی ہے، خاص کر فاٹا ریجن جو حالات بہتر ہونے کے بعد، اسی طرح سے آف شور ریجن ہے، ڈیپ آف شور ہے، شیلو آف شور ہے، اس میں ابھی ہمارے پاس کافی پوٹینشیل ہے کیونکہ ہم نے یہ ایریاز تقریباً ہمارے انٹیپڈ ہیں، تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہاں سے جب یہاں پہ ان ایریاز میں بہتر سیکیورٹی سچویشن کے بعد یہاں پہ کام ہوگا تو انشاءاللہ یہاں سے ہمارا کافی سبسٹینشیل انکریز آ سکتا ہے ہماری آئل پروڈکشن میں بھی، گیس پروڈکشن میں بھی۔ انفارچونیٹلی پچھلے کافی عرصے سے ہماری پروڈکشن جو ہے وہ آئل کی تقریباً 80 سے 90 ہزار بیرل کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ وہ ریجن سیکیورٹی کے اینگل سے کھل گیا ہے تو ہمیں کافی امید ہے کہ یہاں پہ اب فردر کام ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کافی اچھی ڈسکوریز دیکھ سکتے ہیں آگے کے دنوں میں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ محسن احسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور آج ایک اور بڑی اہم خبر ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے سیاسی خانوادوں کے پسندیدہ چینی کاروبار کے حوالے سے حکومت کو اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کو بڑی کامیابی ملی۔ سر توڑ کوشش تھی ان تمام شوگر لارڈز کی کہ وہ شوگر کمیشن رپورٹ جس نے ان کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، اس پہ عمل درآمد رک جائے، اور اس کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر بھی دے دیا تھا، اور پھر اس کو انٹرا کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کی تھی اس کو چیلنج کر دیا تھا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ درخواست مسترد کر دی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ختم کر دیا، اور ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے شوگر لارڈز کو، سیاسی خانوادوں کو، کیونکہ اس کے لیے ان کی بڑی سر توڑ کوشش تھی۔ میں نے آپ کو بتایا پاکستان کے سب سے مہنگے لائر کو ان کے لیے آمد و رفت کے لیے ایک نجی طیارہ وقف کر دیا گیا تھا۔ ہر ممکن کوشش تھی کہ شوگر کمیشن پر عمل درآمد نہ ہو، اس پر حکومت جو اگلے اقدامات کر رہی ہے جس میں فورنزک آڈٹ وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو کسی صورت سے روک دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ بہت ہی دور رس فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کاروبار کو، معیشت کو، اور خاص طور پہ کرپشن، میگا کرپشن کے معاملات میں جو تساہل ہے اس کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہی ہے، اور اس حوالے سے اہم سا بات کر رہی ہے، کیسز کی، اور پھر بہت اہم احکامات جاری کر رہی ہے، جیسے کہ یہ آج کا حکم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلے میں حکم دیا کہ شوگر ملز کے خلاف تحقیقات پر حکومت اور ریگولیٹری ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں اور کسی قسم کے غیر ضروری اقدامات نہ کیے جائیں۔ بینچ نے یہ حکم بھی دیا کہ سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ 3 ہفتے میں شوگر ملز مالکان کی درخواستوں پر حتمی فیصلہ کریں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے شوگر ملز مالکان کے وکیل سے استفسار کیا کہ ہم حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں۔ شوگر ملز کے وکیل نے دلائل دیے کہ حکم امتناع خارج ہوا تو ہائی کورٹس میں کیس متاثر ہوگا۔ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے حکومتی عہدیداران کو بیان بازی سے روکتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے، زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے نقطہ اٹھایا کہ یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزرائے اعلیٰ پیش ہوئے۔ وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ شوگر کاروبار کے تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ شوگر کمیشن نے فورنزک آڈٹ کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ جو شوگر مل مالکان جن کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں، اور پھر سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں، جنہوں نے کہ یہ یقیناً بہت کریڈٹ جاتا ہے ان کو، کہ انہوں نے اس پورے شوگر کے کاروبار کے حوالے سے وہ اقدامات کیے جو اس سے پہلے نہیں کیے تھے، کہ اس کاروبار کو ریفارم کیا جائے، اس میں اصلاحات لائی جائیں، اور اس کے وہ تاریخ کے حصے
जिस में कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को फ़रोग़ दिया जाता है, जिसमें कि सेल्स को मुकम्मल तौर पे डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, फिर इस हवाले से जो काश्तकारों को नुकसान होता है, और फिर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो कपास की फसलें हैं उनको जो शदीद नुकसान हो रहा है, इन सब मामलात को रिफॉर्म करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। आज बहुत बड़ी उनको कामयाबी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं जो कि लग रहा था कि ये जो शुगर मिल मालिकान हैं वो सामने खड़ी कर देंगे हुकूमत की। इस बड़ी डेवलपमेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब हम्माद अज़हर, वफाकी वज़ीर सनत। वज़ीर आज़म ने नामज़द किया है जनाब हम्माद अज़हर को भी कि शुगर के कारोबार को इस पूरे पस मंज़र में उसकी इस्लाहात की जाए, इसको रिफॉर्म किया जाए और साफ़ व शफ़ाफ़ कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब। ये बताइएगा कि आज माशाल्लाह हुकूमत के बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो तमाम रुकावटें जो मिल मालिकान खड़ी कर रहे थे वो आज दूर हो गई हैं। अब वो क्या इक़दाम हैं जो हुकूमत के रुक गए थे अब होने हैं इस सिलसिले में शुगर कमीशन के फॉलो अप के तौर पे? शुक्रिया कामरान खान साहब। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने बर वक्त फैसला दिया और ये तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स जो थी इनको सिरे से ख़त्म कर दिया गया। और अब जो इंक्वायरी कमीशन के अंदर फाइंडिंग्स आई हैं, उन फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर जो कानूनी अमल होना है वो उसके अंदर रुकावट ख़त्म हो गई है। जो भी हमारे कानून के इदारे हैं, वफाकी भी सूबाई भी, अब वो आज़ाद हैं कि वो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर अपनी प्रोसिक्यूशंस, अपने केसेस, अपनी टैक्स डिमांड्स जो हैं वो शुरू कर सकें। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ शुगर रिफॉर्म कमेटी, जिसकी सरबराही आपने जैसे बताया कि PM साहब ने मुझे दी है, उसकी पहली मीटिंग हुई थी गुज़िश्ता रोज़। और उस मीटिंग के अंदर भी अब हम जो इस्लाहात हैं शुगर सेक्टर के अंदर जो लाने की ज़रूरी है, जिससे हम समझते हैं कि किसान का मुफाद उस पर मबनी है, पाकिस्तान की मईशत का मुफाद उससे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान का कपास, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान की टैक्स की महसूलात, ये सब चीज़ें जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ आया हुआ है शुगर इंडस्ट्री से मुतल्लिका, इसकी इस्लाहात करने के लिए अब ये कमेटी जो है वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को भी इस्तेमाल कर सकेगी और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को भी हम लेंगे। तो क्या टाइम लाइन रखी है आपने हमारे साथ? जब इस किस्म की कमेटी बनती है ना, हमारा तजुर्बा ये कहता है कि न जाने कब तक ये चलती रहेगी और फिर लोग भूल भी जाते हैं और आपको भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, आप दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। कोई एक स्ट्रिक्ट टाइम लाइन पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि बहरहाल अभी देखें ना, ये सब कुछ तो हो गया मगर चीनी तो सस्ती नहीं हुई ना। हमारी जो टाइम लाइन हमने अपने लिए सेट की है कि हमारी पहली फ़ेज़ रिकमेंडेशंस की कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए वो 30 दिन के अंदर हम देना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हंगामी हालात में काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पहली मीटिंग हुई थी और कल यानी जुमेरात के बुध और जुमेरात के रोज़ हम दूसरी मीटिंग जो है वो इसकी करने जा रहे हैं अपनी। तो इस तेज़ी के साथ हम काम कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 से 3 या इवन 4 मीटिंग्स जो हैं वो हम इसकी मुकर्रर करेंगे, लंबी नशिस्त रखेंगे और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके अंदर तमाम जो बड़े मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स हैं, फूड मिनिस्टर, फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर इसमें शामिल हैं, FBR के चेयरमैन इसमें शामिल हैं, वाजिद ज़िया साहब खुद जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के ऑथर हैं वो इसके अंदर शामिल है, 3 चीफ सेक्रेटरीज सूबों के शामिल हैं। तो एक हाई पावर्ड कमेटी है ये। तो ये इंशाल्लाह ताला पहली अपनी जो फेज़ है रिकमेंडेशंस का पहला सेट है वो 30। तो ये यकीनन मैं ये जानना चाहूँगा कि सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग तो नहीं है ना, ये जो हमारे इसके अंदर जो शदीद मसाइल हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है और जो कि यकीनन उसके इतने शदीद मसाइल हैं कि जो कि शुगर कमीशन रिपोर्ट को जो पढ़ता है वो हैरान रह जाता है। तो आपको तो पूरे इस स्ट्रक्चर को भी रीडू करना होगा, ओवरहॉल करना होगा, फॉरवर्ड लुकिंग भी करना होगा और पीछे की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है इसको भी रीशेप तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आप देखें ना, जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हर साल तकरीबन हर साल जो है वो शुगर मिल्स जो है वो क्रशिंग को लेट कर देती हैं और कहा जाता है कि जी शुगर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि हर एक शुगर मिल के साथ लाखों किसानों की आमदन जो है वो उस शुगर मिल के साथ जुड़ी हुई है, तो लिहाजा हुकूमत जो है ज़ाहिर है वो प्रेशर में आती है वक्त की और उसको फिर बेल आउट करना पड़ता है, शुगर सेक्टर को एक्सपोर्ट की सब्सिडी देनी पड़ती है। फिर इसके नतीजे में अगले साल और ज़्यादा गन्ना काश्त होता है, कपास की जगह पे और गंदम की जगह के ऊपर मज़ीद गन्ने की काश्त होती है, फिर और शुगर प्रोड्यूस की जाती है, फिर क्रशिंग सीज़न जो है वो लेट किया जाता है और दोबारा
اپنے مطالبات جو ہیں وہ حکومت سے منوائے جاتے ہیں، اور کسان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے شولڈر کے اوپر رکھ کے یہ مطالبات جو ہیں کہ جی کسان کا، کیونکہ حکومت کے سامنے لاکھوں ٹرالیز کھڑی ہوتی ہیں کسان کی گنے کی، کہ جو اگر کرشنگ سیزن شروع نہ ہو تو وہ ضائع ہو جائیں گی، اور لاکھوں لوگوں کی، لاکھوں گھرانوں کی آمدن جو ہے پھر اس طرح ہر سال ہم نے دیکھا تقریباً ہر سال یہ سلسلہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کپاس ہماری جو ہے جو ایکسپورٹ کی بنیاد ہے وہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوئی ہے. ہمارے ٹیکس کے محصولات، ٹیکس جو ہے وہ بہت کم ہے جتنا اس انڈسٹری کا ٹرن اوور ہے جتنا ہونا چاہیے. آف بک شوگر پرچیزز کی وجہ سے، آف بک سیلز کی وجہ سے ٹیکس میں بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ خاطر خواہ کو بہت اچھا سطح پہ نہیں ہے. ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ ان سارے ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اب بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. تو اور اس میں حماد صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ جو میں سمجھتا ہوں اس پورے کاروبار کا ایک بہت بڑا ناصور ہے وہ آؤٹ آف بکس اس کی جو ڈیلنگز ہیں، جو اس کا کاروبار کا حصہ جو کہ بالکل ڈاکیومنٹ نہیں ہے، جس کا تعلق ہے ملز کی کیپیسٹی اور ان کی ایکچوئل پروڈکشن، پھر اس کا جو پھر مڈل مین کے ذریعے یہ پھر مارکیٹ میں جاتی ہے، پھر جو کسانوں کو جس طریقے سے کیش ڈیلنگ کی جاتی ہے، جو کیش پارٹ ہے اس کا، وہ تو اس کا سب سے بڑا ناصور ہے. بالکل. دیکھیں یہ جو آف بک شوگر ہے اور یہ ایک لائسنس انڈسٹری ہے کامران خان صاحب. میں اور آپ اگر چاہیں تو ہم یا کوئی اور تیسرا شخص چاہے تو ہم شوگر مل نہیں لگا سکتے. یہ لائسنس انڈسٹری اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ عدم توازن رہے، ایک توازن رہے آپ کی ایگریکلچر کے اندر باقی جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو لائسنسی ہوتا ہے اس پہ ایک زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ اس کی مل کے ساتھ لاکھوں کسانوں کی آمدن جڑی ہوتی ہے. تو اس سے ایک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار طریقے سے صرف اپنے پروفٹ کو نہیں دیکھے گا بلکہ ایک ذمہ دار طریقے سے اپنی جو ہے وہ مل کے آپریشن کرے گا. یہ لائسنس انڈسٹری کا ایک ایتھوس ہوتا ہے کہ جو بھی لائسنسی ہوتا ہے اس پہ پھر ریگولیشن، اس پہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. اب آف بک جو شوگر پرچیز ہوتی ہے اور سیل ہوتی ہے، ایک تو وہ جو ریگولیشنز ہیں کہ کتنی ہر مل نے شوگر پروڈیوس کرنی ہے، اس کی نیم پلیٹ کیپیسٹی کیا ہے، وہ ساری اس سے بالا تر ہوتی ہے. پھر جو فارورڈ مارکیٹ جو سٹا کھیلا جاتا ہے، جس طریقے سے ہورڈنگ کی جاتی ہے، جس کا کچھ ذکر آیا بھی ہے کمیشن رپورٹ کے اندر، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے جس سے قیمت بڑھ جاتی ہے شوگر کی. پھر سبسڈی جو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے وہ کس بنیاد پہ کیلکولیٹ کرنی ہے کہ جب آف بک جو شوگر پروسیس ہوئی ہے ملوں کے اندر، اس کے تمام خرچے جو ہیں وہ تو ڈال دیے گئے ہیں آن بک شوگر کے اوپر، وہاں پہ وہ پیڈڈ کاسٹس آ گئی ہیں. تو آپ نے سبسڈی کس بنیاد پہ کیلکولیٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کی جو ہے. تو یہ سارا لنکڈ ہے آپس میں آف بک شوگرز کے ساتھ بھی اور ٹیکس کے معاملات کے ساتھ بھی. بہت بہت شکریہ حماد صاحب. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جیسے آپ نے کہا یہ لائسنس انڈسٹری ہے، بہت سختی سے لائسنس رکھا گیا ہے کون شوگر مل لگا سکتا ہے. اور یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ شوگر ملیں پھر لگائیں تو پاکستان کے سیاسی بڑوں نے، ہر سیاسی جماعت کے بڑے سے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کا پسندیدہ کاروبار چینی کاروبار ہے. اور یہ وہ کاروبار ہے جسے ایک عام پاکستانی شروع نہیں کر سکتا، اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے. اور آپ اچنبے کی بات نہیں ہے، آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ تمام لائسنس جو ہیں یہ انہی پارٹیوں کے بڑوں کو ملے، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے PTI ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PMLQ ہو اور چاہے دوسرے ہوں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کو صوبوں کی ادائیگی کے بعد اور دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے. پاکستان کا وفاقی حکومت کنگال ہو جاتا ہے. ضروری ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے ضروری ترامیم کی جائیں. اب اس کی باقاعدہ ابتدا ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں گفتگو بھی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں ایسا ہونے نہیں دیں گے. اس سے پہلے بھی کئی معاملات میں وہ بولتے رہے ہیں کہ ایسا وہ ہونے نہیں دیں گے. ان کی پارٹی نے بالکل برعکس کیا، وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. شاید یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاق پاکستان کو شدید خطرہ ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہر بجٹ کے بعد اس کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں. پہلے دن سے ہی وہ کنگالی کی کیفیت میں آ جاتا ہے کیونکہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی وجہ سے جو وفاق کی آمدن ہوتی ہے اس کا 57% صوبوں کو منتقل ہو جاتا ہے. صوبے نہال ہو جاتے ہیں، وفاق کنگال ہو جاتا ہے. باقی جو بچتا ہے وفاق کے پاس وہ یا تو دفاع میں چلا جاتا ہے یا پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کے سے چلا جاتا ہے
اور وفاق پہلے دن سے زیرو پہ ہوتا ہے بلکہ مائنس پہ ہوتا ہے اور پھر پوری ریاست پاکستان کے امور کو چلانا ہے۔ اس سے بڑھ کے پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعتیں اس سے آگاہ ہیں، لیکن یہ ایک پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیراعظم عمران خان اس کو کئی بار ایکسپلین بھی کر چکے ہیں۔ 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا۔ کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں اور لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے، باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے۔ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں اور ان پرابلمز کو سارے صبح بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں۔ جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 18th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو ان سیاسی رہنماؤں میں شامل ہیں جو اس میں سے کسی بات کو نہیں مانتے۔ کل انہوں نے کہا کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور یہ کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، نہ 18ویں ترمیم نہ NFC کے حوالے سے کسی ترمیم کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ NFC ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے۔ NFC اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا۔ کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے۔ آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے اس میں NFC پہ حملے کی کوشش کیا۔ یہ لوگ NFC پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں، اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا، ہر پاکستانی کو ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس سے پہلے بھی کئی قومی موضوعات پہ اور اس سے بھی زیادہ اہم موضوعات پہ اس سے بھی سخت پوزیشن لیتے رہے، مگر شاید ان کی پارٹی میں فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن جب عملی وقت آتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی پارٹی فوری طور پہ اور ضروری قومی مفاد میں یو ٹرن لے لیتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دکھاتے ہیں۔ کورٹ کے اپروچ کے مطابق اور اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں ہم نے کچھ امینڈمنٹس پریزنٹ کیا ہے۔ ایک ہمارا جو امینڈمنٹ ہے وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا کردار کے لیے ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب ایکسٹینشن دیتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اپنے جو وجوہات ہے اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اس ایکٹ کو آرٹیکل 243 کی سب کلوز 3 کے مطابق ترمیم کرنا چاہیے۔ جو یہ آرمی ایکٹ ہمارا سامنے ہے وہ آرٹیکل 243 سب کلوز 4 کو ترمیم کر رہا ہے، ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کا، ایک کورٹ کا رول کا اور ایک اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطی نوٹیفیکیشن کے پیریڈ میں ہوا تھا وہ اب نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام بلز پہ بہتری لانے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی۔ جو ملک کی صورتحال ہے، جو کہ خطے کی نئی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ امینڈمنٹس کو پریس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بلاول بھٹو زرداری انتہائی سخت گیر پوزیشن لیتے ہیں، لیکن جب قومی مفاد سامنے آ جائے، چاہے 24 گھنٹے ہی گزرے، وہ پردہ سیمی سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی پارٹی ایک حقیقی قومی پسندیدہ پوزیشن لیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بلاول بھٹو زرداری کئی ہفتے جو ہے وہ پردہ سیمی سے غائب رہے تھے۔ یہ وہ معاملہ ہے یقیناً جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں چاہے اس میں پبلک پوزیشن کچھ بھی لیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ یہ پاکستان کی فیڈریشن کی وفاق کی سروائیول کا یہ معاملہ ہے اور اس کی اہمیت جو عمران خان بیان کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس سے بالکل آگاہ ہے اور اس کو وہ مکمل طور پہ اون بھی کرتی ہے۔ جو NFC ایوارڈ ہے تو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا۔ جو کرنٹ NFC ایوارڈ ہے اس میں مرکز کے پاس اب پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے خرچات پورے کر سکیں۔ پیسے سب صوبوں کو چلے جاتے ہیں، 58% صوبوں کو جاتا ہے۔ جو ٹوٹل مرکز کے پاس پیسہ رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، وہ صرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ پوری کرتا ہے،
और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। हमारा स्ट्रक्चर है ना एनएफसी अवार्ड का, वो इस तरह है, हम 4000 अरब रुपए लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स लिया जो, लेकिन हम 2400 अरब रुपए सूबों को दे देते हैं, तो 1600 अरब रुपए हमारे पास रहते हैं, उसमें से 1500 अरब रुपए तो सूद है। तो टोटल आपने मुझे 100 अरब रुपए दिए, बोला पूरी हुकूमत चलाओ, पूरी फौज चलाओ, पेंशन दो, ये नहीं हो सकता ना। जब तक आप एनएफसी अवार्ड को रिविजिट नहीं करेंगे, ये नंबर्स मैच नहीं करेंगे। चले इमरान खान की ना सुने तो अपने इत्तेहादियों की सुन लें, PMLN की सुन लें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। यकीनन जब वक्त आएगा फैसला वही होगा जो कि इससे पहले वो कौमी मफाद में करते रहे हैं। आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी ऐसे ही करेगी। इस सूरत हाल में कल सेनेट पे पहली बार बहस हुई है और इसको इनिशिएट किया MQM से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर जनाब मोहम्मद अली सैफ ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि पहले तो सिलसिले में कौमी मशावरत हो जाती, पहले तो तमाम ग्राउंड वर्क हो जाता, क्या जल्दी थी, आपने कल क्यों ये बिल पेश कर दिया सेनेट में बाकायदा? कामरान साहब, बात यह है कि ये मेरा एक पर्सनल फ़ैसला था, इस पर मैंने ज़ाती मुतालिया किया, रिसर्च की, और आर्टिकल 163A जो है उसमें मेरे फाइंडिंग ये थी कि इसमें जब तक तरमीम ना की जाए तो इस मसले को हल की तरफ नहीं लेके जाया जा सकता, क्योंकि इस आर्टिकल की जो क्लॉज़ है ये 3A, इसमें एक कदगन है, एक एम्बार्गो है, एक कैप है, एक पाबंदी है इस अवार्ड को कंसिडर करने की इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के उसूलों के मुताबिक। इसलिए मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कल कि इस तकसीम को जब अवार्ड किया जाए तो सूबों का शेयर जो है वो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक किया जाए, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए, ताकि फेडरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो और सूबों को भी प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ आपने कहा मैंने मुशावरत क्यों नहीं की, देखें एक तो ये कल प्राइवेट मेंबर बिल था, ना हुकूमत का था ना मेरी पार्टी का था, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये बिल लेकर आया। दूसरी बात ये, इसलिए मेरा ये ख्याल था कि जब मैं इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे टेबल करूँगा, बहस के लिए ओपन करूँगा, तो तमाम जो सेनेट के मेंबरान हैं अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों से उनको इस पर बात करने का मौका मिलेगा, वो इस पर बहस करेंगे, इस पर आर्गूमेंट्स देंगे। और मेरी तजवीज़ ये भी थी कि कमेटी ऑफ द होल का इजलास बुलाया जाए, उस इजलास में सेनेट के बाहर से भी एक्सपर्ट्स को, कानूनी आइनी माहिरीन को, इकोनॉमिस्ट को बुलाकर इस पर एक संजीदा सैर हासिल बहस की जाए और फिर रास्ते का तयन किया जाए। बदकिस्मती से जो लोग जमहूरियत के अलम बरदार हैं, जमहूरियत के नारे लगाते हैं, वो कल सेनेट में इस बात से भाग गए। उन्होंने इस मौके को ही आने नहीं दिया कि इस पर बात की जाए और एक्शन की जाए। हालांकि पार्लियामेंट का फोरम होता ही है। बताइएगा कि वो सियासी जमातें भी जो कि प्राइवेटली इस सिलसिले में बल्कि मीडिया पे भी वो बातें कर चुकी हैं, जो कि आप कर रहे हैं, जो कि बल्कि इमरान खान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का विफाक चल ही नहीं सकता जब तक हम NFC को रिवाइज़ नहीं करेंगे, 18 अमेंडमेंट को रिवाइज़ नहीं करेंगे। PMLN की पूरी लीडरशिप के हमारे पास बयानात मौजूद हैं और इसमें कोई इबाम नहीं है, मगर वो भी जो है वो इस पे पार्लियामेंट पे पोजीशन लेने के लिए तैयार ना हुई। ये कैसा कल्चर है हमारी पार्लियामेंट का कि एक पोजीशन लें और फिर उसके बाद जब वक्त आए तो उसको बिल्कुल आप डिसमिस कर दें? कामरान साहब, आपने जो बात की मैं समझता हूँ कि हमारा कौमी मरज़ ही यही है, इसकी आपने बिल्कुल डायरेक्ट तशख़ीस की है, डायग्नोसिस की है। बात यह है कि हमारा मसला भी यही है कि हम जज्बाती नारे आवाम को धोखा देने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए और आवाम को पीछे लगाने के लिए तो लगाने में बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन जहाँ प्रैग्मेटिज़म की, रियलिज़म की बात होती है, कौमी मसाइल पर एक मुदल्लल और मुदब्बिराना अंदाज में सोच समझ कर बात करने की बात होती है, जहाँ वाकई एक्शन लेने की बात होती है, वहाँ हम कौम की तरफ देखने की बजाय कोई जो है वो अपनी पार्टी की लीडरशिप को देख रहा होता है, कोई अपने दीगर मफादात को देख रहा होता है, वहाँ हम गरोही और इनफरादी मफादात के जाल में फंस जाते हैं। कल भी यही हुआ कि जब एक अहम इशू पर मैंने तजवीज़ दी कि आएँ इस पर बात करें, इस पर डिबेट को ओपन करें, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें और फिर अगर आप समझते हैं कि ये जायज़ बात है तो इसको आगे बढ़ाएं, नहीं है तो रिजेक्ट कर दें। एक बात और मैं आपको बताऊं कि कल एक और चीज़ बड़ी क्लियर इसकी टेक्निकल टेक्निकल डिटेल दीजिए, एक बार टेक्निकल डिटेल मुझे दीजिए बैरिस्टर साहब के क्या इसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है NFC को रिविजिट करने के लिए? सिंपल इसका क्या जवाब है? क्या ये वैसे नहीं हो सकती, इसके लिए बाकायदा आइन में तरमीम की ज़रूरत है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फिर पार्लियामेंट की? जी कामरान साहब, बिल्कुल आईनी तरमीम चाहिए होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करना होगा। और चूँकि 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त
اپوزیشن کے پاس ہے سینٹ کے اندر، تو یقینی طور پر اگر اپوزیشن نہیں چاہے گی اور ان کا مشترکہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو اپوز کرنا ہے تو یہ پاس نہیں ہو سکے گا. لیکن ایکچولی کئی ایسے ہی ترامیم جو ہیں وہ پاس ہو چکی ہیں جو حکومت کی طرف سے پیش کی گئی، لیکن اپوزیشن نے اس پر ایگری کیا حکومت کے ساتھ. جیسے ابھی آپ نے فرمایا اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہ جو آرمی کورٹس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی نے بعد میں سپورٹ کیا، مسلم لیگ نون نے بھی سپورٹ کیا. اسی طرح کی ترامیم ہوتی بھی رہی ہیں، لیکن بارصورت وہ تو ترمیم تو دور کی بات کامران صاحب، یہ لوگ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ورنہ کل تو صرف بات اوپن ہونی تھی، کوئی ترمیم کی طرف ہم نہیں جا رہے تھے، ہم تو ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے ڈیبیٹ پر بھی مخالفت کی، کیونکہ میرے خیال میں جو پوزیشن ہے وہ ویک ہے، صرف جذباتی نعرے ہیں اور 18ویں ترمیم کو ایک سیاسی نعرے کی شکل میں آگے پیش کیا جا رہا ہے، حقیقت میں عوام کے مفاد کی خاطر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹ آف پاکستان میں کل پہلی بار NFC کے حوالے سے بحث شروع کرانا چاہتے تھے، اپوزیشن نے اس معاملے کو ڈسمس کر دیا. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. عید الاضحیٰ کی آمد ہے، حکومت نے تیاریاں کر لی ہیں. پاکستان بھر میں 700 مویشی منڈیاں لگیں گی. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں اب بھی کاروبار پر سخت پابندیاں ہیں. ہفتے اور اتوار کو کاروبار پر دکان ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور پھر 7 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں. عام پاکستانی شاپنگ کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا. ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو نہیں نکل سکتا، پھر 5-6 بجے تک کام ختم ہوتا ہے تو نہیں نکل سکتا. اور اس سے نقصان یقیناً ایک کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے، روزگار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا نقصان خود حکومت پاکستان کو ہے، کیونکہ سارا سیکٹر جو ہے یہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، یہ ٹیکسز دیتا ہے اور یہ بہت ہی وائٹ اکانومی کا حصہ ہے. اور یقیناً جب یہ بند ہوتا ہے اور جب اس کا کاروبار جو ہے وہ تقریباً 50%، 70% کے قریب متاثر ہو چکا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان حکومت کو ہو رہا ہے. حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی. اگر مویشی منڈیاں کھل سکتی ہیں تو یہ کاروبار اور یہ شاپنگ مالز وغیرہ یہ تو 100 گنا بہتر SOPs پہ عمل کرتے ہیں. اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 700 مویشی منڈیاں منانے کی تیاری کی جا رہی ہے. وزیر اعظم سمیت کابینہ کے متعدد اراکین NCOC بہت پریشان ہیں، بہت کنسرنڈ ہیں کہ جب یہ مویشی منڈیاں کام کرنا شروع کریں گی تو کس حد تک پاکستانی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے اور SOPs پر ان مویشی منڈیوں پر عمل ہوگا. ہر لحاظ سے بہت بڑا رسک ہے جو حکومت پاکستان لینے جا رہی ہے، مگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک میں 700 مویشی منڈیاں اب کام کرنا شروع کر دیں گی. انہی مویشی منڈیوں میں ڈھابے بھی ہیں، کھانے پینے کی جگہیں بھی ہیں اور مسلسل ان مویشی منڈیوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گی. مگر اسی پس منظر میں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی تشویشناک بھی ہے کہ جب کہ مویشی منڈیاں پاکستان میں کھولی جا رہی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، پاکستان میں شاپنگ مالز، دکانیں جو کہ کاروبار کا، معیشت کا بہت بڑا امپورٹنٹ جز ہے، پہیہ ہے کاروبار کا اور روزگار کا، ان پر پابندیاں برقرار ہیں. آج بھی پاکستان میں دکانیں، چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں، عام بازار ہوں، ان پہ سیٹرڈے سنڈے تالے لگے رہتے ہیں اور اس کی پابندی برقرار ہے. اس کے علاوہ روزانہ شام 7 بجے کے بعد بھی دکانیں بند کرنے کی پابندی ہے. اور یہ وہ آورز ہیں 7 بجے کے بعد کے اور سیٹرڈے اور سنڈے جب یقیناً شاپنگ 90% شاپنگ ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی چھٹیاں بھی صرف سیٹرڈے سنڈے ہوتی ہے، ورنہ ورکنگ آور 5-6 بجے تک ہوتے ہیں. اس لیے شاپنگ کرنا بہت ہی آلموسٹ ناممکن ہے. بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اور نقصان یہ دیکھنے کی بات ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ معیشت کا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو شاپنگ مالز میں دکانیں ہیں خاص طور پہ اور جو بڑی دکانیں ہیں، جو برانڈڈ دکانیں ہیں، وہ سب انکم ٹیکس دیتی ہیں، وہ پورے اپنے ٹیکسز دیتی ہیں اور ان دکانوں کے ذریعے حکومت کا پہیہ چلتا ہے، اس کے ریونیوز میں اضافہ ہوتا ہے. مگر کیونکہ اب شاپنگ پہ قدغن ہے، بے پناہ پابندیاں ہیں، اس کے نتیجے میں اب یہ بڑے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹ، بڑی بڑی دکانیں جو ہیں اور پھر بڑی بڑی جو فیکٹریز ہیں وہ اپنے ملازمین کی ریٹرینچمنٹ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. یقیناً حکومت غور کر سکتی ہے کہ شاپنگ مالز خاص طور پہ اور پھر بڑی دکانوں میں مسلسل SOPs کی بھرپور پابندیاں ہوئی ہیں، بڑے اسٹرکٹلی ان کو فالو کیا گیا ہے. اور اگر حکومت چاہے تو یقیناً ان پابندیوں کی کیونکہ بڑا احتیاط کی جا رہی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، تو شاپنگ آورز کو بڑھایا جا سکتا ہے. شام کو 7 بجے سے آگے تک ان کو پہنچایا جا سکتا ہے، چاہے صبح کے آورز کم کر دیے جائیں، مگر سیٹرڈے سنڈے کی جو تعطیل ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے اور روزگار کے لیے اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہو رہے ہیں. اربوں روپوں کے نقصان ہو رہے ہیں.
फैक्ट्रीज़ को भी और मिल्स को भी जो कि इनको फीड करती हैं, और फिर यकीनन जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रोज़गार पे शदीद जो कि पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं, लोगों को रोज़गार से निकाला जा रहा है। इसी सूरत हाल के अंदर मवेशी मंडियों का आगाज़ हो रहा है और यकीनन मवेशी मंडियों में उस किस्म की पाबंदियाँ नहीं होती, उस किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं होती जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स में हम देखते हैं, जहाँ पे बहुत ही आला दर्जे के जो इंतज़ामात हैं और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाता है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शमून सुल्तान, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान की बहुत ही मुमताज़ रिटेल आउटलेट है खाड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस काउंसिल के भी रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमून साहब, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा कि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो उस वक्त तक तो मुकम्मल शॉप्स बंद थी, दुकानें बंद थीं, किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं थी, थ्रू आउट 24/7 ये दुकानें बंद हुआ करती थी। अब पिछले कई महीनों से 2-3 महीने से तो ये माशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक आपकी शॉप्स खुली होती है, इस तमाम रिटेल आउटलेट्स खुले होते हैं, तो यकीनन उतनी टफ सिचुएशन तो नहीं होगी ना जो पहले होती थी। थैंक यू कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने दोबारा मौका दिया आज प्रोग्राम में एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए कि जो पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है, उसके लिए जो ये लिमिटेड आवर्स और लिमिटेड डेज़ हैं, इसका इकॉनमी के ऊपर और इन कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और इसके क्या आगे प्रॉब्लम्स इससे आ सकते हैं। इसको अगर अंडरस्टैंड करना हो, इस चीज़ को अगर मैं बहुत सिंपल आपके उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके ही उसमें प्रोग्राम के हवाले से बात करूं। आज कामरान भाई, आप एक पाकिस्तान का नंबर 1 टीवी शो करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट शो है, जो कि आप मंडे से फ्राइडे करते हैं और अपने प्राइम टाइम के ऊपर करते हैं। किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी कारोबार के लिए कोई प्राइम मंथ्स होते हैं और कोई प्राइम टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ वो सबके साथ हुआ। इस साल हमने, इस पूरी इंडस्ट्री ने अपना प्राइम टाइम लूज़ कर लिया, क्योंकि जो कि अब कभी वापस नहीं आएगा। जो रमज़ान का टाइम था, ईद का टाइम था, समर की शॉपिंग थी, वो सारा पूरी इंडस्ट्री के लिए वो हो गया। अब जब कि हम वापस अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो हमने आपका उसको बंद कर दिया है। ये ऐसे ही है कामरान भाई कि आपका जो शो है वो अगर सैटरडे और संडे को सुबह 9 बजे हो जाएगा, आई एम श्योर कि उसमें व्यूअरशिप होगी, ज़रूर होगी, मगर उसकी वो व्यूअरशिप नहीं होगी जो पहले होगी, बिकॉज वो आपका प्राइम टाइम आपने मिस कर दिया। ये इतना सिंपल एग्जांपल है इस चीज़ को रिलेट करने के लिए। ये इस वक्त इंडस्ट्री के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने इस पूरे उसमें काम किया, NCOC ने जो काम किया असद उमर साहब की लीडरशिप में विद प्रोविंसेस, आई थिंक आउटस्टैंडिंग वर्क। आई थिंक क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से हमने इस चीज़ को फाइट किया। बट आज थोड़े से हालात अब चेंज हो रहे हैं। आज आई थिंक पॉजिटिव खबरें हर जगह से आ रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कारोबार वापस खुलने जा रहा है। ये बताइएगा कि अगर हुकूमत जो है, अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत कहे कि जी ठीक है, आप लोगों ने अच्छा फॉलो किया है, आपके यहाँ SOPs बड़ी रिजिडली आप लोगों ने फॉलो की हैं, आपकी शॉपिंग मॉल्स ने की हैं, आपके जो बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं उन सब ने की है, आपको सैटरडे संडे आपको मिल जाता है और ये आवर्स भी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट बढ़ा देती, तो आपके बिज़नेस पे कितना असर पड़ेगा, उसके गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ पे कितना असर पड़ेगा, और फिर क्या आप लोगों को नौकरियों पे रख पाएंगे? क्योंकि मुझे इतलात ये मिल रही हैं कि सैकड़ों हज़ारों लोगों को आपके बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं। कामरान भाई, इस वक्त फैक्ट सिचुएशन ये है कि खुलने के बाद भी बिकॉज द रिस्ट्रिक्टेड आवर्स, इस वक्त जो एक डिफरेंट सेक्टर के अंदर जो मुझे नंबर्स मिल रहे हैं वो इंक्लूडिंग आवरसेल्फ, जो इस वक्त जो सेल्स डाउन है वो इज़ एनीवेयर बिटवीन 50% to 70%। ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं कि एक कारोबार जिसकी सेल 50 से 70% डाउन होगी और आधा साल तकरीबन इसमें निकल गया है, तो ऑब्वियसली इस टाइम के ऊपर इन हालात में सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेजॉरिटी जो हमारी सेल्स होती है वो सैटरडे संडे के दिन होती है। हमारा जो वो अगर वो टाइम हमें वापस मिल जाता है और अगर सुबह के बदले में शाम का आवर्स मिल जाते हैं, मुझे लगता है कि ये जो हमारा सेल लॉस है इसमें से आधा रिकवर किया जा सकता है, जो और आगे फर्दर किसी बड़े डैमेज से हम इसको बच सकते हैं। ये इकोनॉमी के लिए, एंड ये टोटल वो सेक्टर है जो उस पर टैक्स दे रहा है, जो कि हर लेवल पे टैक्स दे रहा है, रेंट के ऊपर दे रहा है, बिजली के ऊपर दे रहा है, सेल्स टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, ये सारा रेवेन्यू हर्ट हो रहा है।
ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک اسینشیل انڈسٹری کو الاؤ کیا ہوا ہے کھولنے کے لیے, مگر ساتھ ساتھ پلیز کامران بھائی یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ اس انڈسٹری سے ہیں وہ بہت اسینشیل ہیں ان امپلائمنٹ کے لیے. اس وقت جو بھی کہیں ریٹیل سیکٹر 70 سے 90 لاکھ کے قریب جو میرا اسٹیمیٹ ہے یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے. اگر 50% یہ سیلز اسی طرح ڈاؤنورڈ ٹرینڈ رہا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا شدید نقصان ہوگا. اور اب جس طریقے سے آج فیکٹریاں الاؤڈ ہیں, آج مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ ہماری کنٹری کی لائف لائن ہے, وہ الاؤڈ ہے کھولنا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ سپلائی چین کا ایک اینڈ جو کہ کھلا ہے اور دوسرا اینڈ بند کر دیا. اس پر ٹوٹل فوکس ایک ہی ہونا چاہیے, ایس او پیز کے اوپر ہونا چاہیے. آئی تھنک سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا شمون صاحب, آپ نے کمیونیکیٹ کیا گورنمنٹ کو, این سی او سی کو, اسد عمر صاحب کو اپروچ کیا کہ آپ لوگوں کا یقیناً ایک جو ایکسپیرینس رہا ہے, جو ابھی آپ جب سے یہ ریٹیل آؤٹ لیٹس کھلی ہیں شاپنگ مالز میں, یہ بڑے بڑے جو ہمارے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں جو سب کے سب بالکل وائٹ اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں, کہ آپ نے بڑا ریجڈلی فالو کیا ایس او پیز کو, آپ کے کسٹمرز نے, آپ کے پورے سسٹمز نے, تو اس کی بیسس پہ آپ کے آورز بڑھائے جائیں, آپ کو سیٹرڈے سنڈے کو بھی الاؤ کر دیا جائے. کنٹری کی اکانومی کو فائدہ ہوگا, امپلائمنٹ کو فائدہ ہوگا. آپ نے یہ کیس پیش کیا, آپ سے کسی نے بات کی ہے, آپ نے کوئی سلسلے میں گورنمنٹ کو آرگیو کیا ہے؟ جی کامران بھائی, پچھلے ویک میں ہم نے گورنمنٹ کو اس چیز کا انٹیمیٹ کیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی مین ویو بین فالوئنگ, جو بھی ہمیں جس طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم جس کو فالو کر رہے ہیں. جب بند کیا پورا سارا انڈسٹری بند ہو گئی. جب اس کے بعد آج سے 6 ہفتے پہلے یقیناً سب کے لیے ایک پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ جو پاکستان میں کیسز بڑھے, بٹ اللہ کی بہت مہربانی ہے کیونکہ بیکاز یہ 1 ہفتے پہلے بھی اپروچ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آج کا فیکٹ یہ ہے کہ ٹائم ہوا ہے, اور اس وقت پاکستان میں ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 75,000 کے اندر ہیں, جو کہ آج سے 15 دن پہلے 1 لاکھ سے اوپر تھے. تو یہ بالکل ہی کمیونیکیٹ کیا. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس کو اب آورس کو, جو صبح کے آورس کو شام میں کنورٹ کر دیا جائے اور سیٹرڈے سنڈے الاؤ کر دیا جائے وتھ فل ایس او پیز. آپ کے جو پاکستان میں کچھ مالز ہیں جو کہ بالکل ورلڈ اسٹینڈرڈ کے مالز ہیں, آج آپ اس کسی مال میں چلے جائیں اور اس مال کی آپ اسٹرکٹنیس اور ایس او پیز کو دیکھیں, وہ کتنا گیٹ کے اوپر کس طرح سے لوگوں کا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں, اندر سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کر رہے ہیں. کوئی کسی مال میں بغیر کسی ماسک کے نہیں گھوم سکتا, قریب نہیں آ سکتا. کوئی شک نہیں ہے. شمون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ریٹیل بزنس کاؤنسل میں ریسٹورانٹس بھی ہیں. آئی نو کہ جو آؤٹ سائڈ ریسٹورانٹس ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو ریسٹورانٹس ہیں, ان پہ ایس او پیز وغیرہ پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا, لیکن یہ جو مالس میں بڑے ایکسٹینسو قسم کے بڑے بڑے جو فوڈ کورٹس ہوتے ہیں جہاں پر کہ شاید ڈسٹینسنگ پاسبل ہے اور لوگوں کو سیگریگیٹ کیا جا سکتا ہے, آپ کیا اس کو بھی پلیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کھول دیا جائے؟ کیونکہ بہرحال یہ جب فوڈ آؤٹ لیٹس کھلتی ہے تو اس میں شاید رسک کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. کامران بھائی, ہم تو ایک چیز کو پلیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے شروع سے وہی کیا جو دنیا نے کیا, اور ہم نے اس کو فالو کیا اور ہمیں اس میں سکسیس ملی ہے ابھی تک. تو آج بھی ہمیں دنیا کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے. آج میں اگر دبئی, یو کے, یو ایس اے کی بات کروں تو جب وہاں پہ اس کا پورا کرو فلیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے کھول دیا تھا. انہوں نے ریسٹورینٹس بھی کھول دیے تھے, ریٹیل آؤٹ لیٹس بھی کھول دیے تھے, اور نارمل ٹائمنگ کے ساتھ ود ایس او پیز کھولے تھے. وائی از دیٹ کہ پاکستان میں ہم نے تھرو آؤٹ اس چیز کو فالو کیا, اور جب کھولنے کا ٹائم آیا تو صرف یہ واحد انڈسٹری ہے جو کہ جس میں فوڈ ہے, آپ کا ہماری ریٹیل انڈسٹری ہے, ہیلتھ انڈسٹری ہے, اس پوری چیز کو جو ہے پورا اس کو کرٹیل آورس پہ کرا گیا ہے. اگر ہم نے اس کو پورے تھرو آؤٹ اس پروسیس کو فالو کیا تو یہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا. جبکہ میں آپ کو اگر ایک بات بولوں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آورس کھولنے سے تو رسک کم ہو جائے گا, جو اگر رش خود بخود اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گا, جو بیکاز دیکھیں پاکستان یورپ نہیں ہے, پاکستان میں گرمی ہوتی ہے, لوگ دن میں نہیں نکلتے. پاکستان میں ایک کلچر ایسا ہے کہ لوگ فیملی کے ساتھ شام میں اپنے نکلتے ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنی دوسری فیملی کے ساتھ. اب وہ لٹرلی جو شاپنگ آورز ہیں وہ یہ 9 گھنٹے ریٹیل نہیں کھلا ہوا, وہ 3 سے 4 گھنٹے کھلا ہوا ہے. 4 بجے کے بعد ہی یہ بزنس پک اپ کرنا شروع ہوتا ہے اور 7 بجے بند ہو جاتا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کا کانفیڈنس لوگ خود باہر آ رہے ہیں. آج آپ روڈ ٹریفک دیکھیں جو آج سے 2 ہفتے پہلے تھا وہ نہیں ہے. آج تھوڑا سا لوگ بیکاز آف دا کانفیڈنس پیپل ہیو لرن ٹو لیو ود دس ہول سچویشن. آج جب وہ واپس آ رہے ہیں تو آپ تو 2 گھنٹے میں کر کے وہ رسک بڑھا رہے ہیں کہ لوگ اس کو ان کو آئیں گے اس ٹائم کے. آئی تھنک اس کو تو ٹائم بڑھائیں, اس کا شام میں سیٹرڈے سنڈے کریں تاکہ یہ اسپریڈ آؤٹ ہو پوری چیز, یہ تو تاکہ لوگ تھوڑا اسپریڈ آؤٹ ہو کے ہوں, جو کہ بہتر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس پوری چیز کو. بہت شکریہ جناب شمون سلطان, چیف ایگزیکٹو آفیسر کاڈی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.